अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहां से। हमारी हुक्मरान अशराफिया का सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि उसको वोटर भी सिर्फ अपना ही अच्छा लगता है और सपोर्टर भी अपना ही अच्छा लगता है। अवाम जब अपने साथ हों तो वाह वाह, वही अवाम जब दूसरे के साथ हों तो कभी जिंदा लाशें और कभी सियासी दहशतगर्द। जब वो आपको वोट डालें तो अपनी मकबूलियत, अवामी हिमायत, अवामी फलाह के मंसूबों का समर, तरक्की का बयानिया और न जाने क्या क्या। जब वही वोटर मुखालिफ की तरफ चले जाएं तो सियासी गंद। कुछ इसी तरह के रवैये का इजहार वजीर आला पंजाब मरियम नवाज आजकल अपने खिताबात में कर रही हैं। पीटीआई के मुखालिफिन समेत सभी ये बात जानते हैं कि वो एक मकबूल सियासी जमात है, करोड़ों वोट उसे मिले हैं। नौजवानों की वाज़ेह अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन मरियम नवाज के नजदीक वो जराइम पेशा और मुजरिम हैं और तो और वो सियासी गंद हैं जिसको वो साफ करने की ख्वाहिशमंद हैं। वैसे मरियम नवाज साहिबा ये तो वही है ना जो चंद साल पहले जब आपकी पार्टी पर मुश्किल वक्त था तो आपके साथ थे। आप मज़ाहमत के सफर पे निकली थी तो यही सियासी दहशतगर्द आपके साथ निकल पड़े थे। मरियम साहिबा ये तो वही अवाम है जब आपके वालिद को हुकूमत से निकाला गया था तो ये उनके साथ मुझे क्यों निकाला मुहिम चलाने निकल पड़े थे। ये वोट को इज्जत दिलाने के लिए निकल पड़े थे, खलाई मखलूक वाले बयानिए के साथ चल पड़े थे। ये वही तो हैं जो जीटी रोड पर 2 दिन तक इस्लामाबाद से लाहौर तक आपके शरीके सफर हो गए थे। मरियम साहिबा ये वही नौजवान तो हैं जो उस वक्त आपकी ताकत थे जब आपने स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल की बुनियाद रख के उनको सोशल मीडिया फोर्स में शामिल किया था। ये वही तो हैं जब आप जबर के खिलाफ सफारा थी तो ये आपके दस्तो बाजू बन गए थे। याद करें वो वक्त जब आपके एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ मज़ाहमती बयानिए की वजह से आप पर मीडिया के दरवाजे बंद थे, तो यही नौजवान तो थे जो डिजिटल मीडिया के जरिए आपकी एक एक बात करोड़ों लोगों तक पहुंचाते थे। यही तो थे जो आपके हक में व्लॉग्स करते थे, आपको मज़ाहमत का इस्तारा कहते थे। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की का बयानिया बनाते और चलाते थे। अब जब ये कल आपकी तरफ थे तो आप इनके सदके वारी जाते थे, उनको इस मुल्क का असल हीरो कहते थे, अपनी आवाज कहते थे, जबर का मुकाबला करने वाले और मजलूम का साथ देने वाले कहते थे। तो आज ये दहशतगर्द कैसे हो गए, ये मुजरिम कैसे हो गए, ये सियासी गंद कैसे हो गए और ये इतने खतरनाक कैसे हो गए। मरियम साहिबा जरा याद करें कि ये नौजवान तो वहीं अपनी जगह खड़े हैं, पोजीशन और जगह तो आपने तब्दील की है। मज़ाहमत की आग उगलते ट्विटर को खामोशी के ताले तो आपने लगाए थे, फिर शिकवा नौजवानों से क्यों और कैसा। तो फिर सोचें कि क्या कसूर इन नौजवानों का है या अपने सियासी मफाद के लिए इनको इस्तेमाल करके अपने मकासद हासिल करने वाले सियासतदानों और हुक्मरान अशराफिया का है। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, माहिर कानून हाफिज एहसान खोकर साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील हैं फैसल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और हाफिज एहसान खोकर साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम को कोई 1.5 माह तो गुजर चुका है, ये ऐसा नहीं लगता कि ये मामला अभी तक हवा में ही मुअल्लक है? आप देखें कि जुडिशल कमीशन बन गया, आईनी बेंच बन रहे हैं, उसके बावजूद इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा, उन्होंने फुल कोर्ट बुलाने का मुतालबा किया, चीफ जस्टिस ने आज उनका जवाब भी दे दिया है। कब तक ये मामला हवा में ही मुअल्लक रहेगा 26वीं तक? बिस्मिल्लाह पारिस, एक तो ये है कि मामला बिल्कुल मुअल्लक नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम जो है वो अक्टूबर के अंदर पास कर दी और उसके जितने प्रोसेस जिस हिसाब से हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सारे एग्जीक्यूशन की तरफ गए हैं। यानी कि पहला प्रोसेस था वो आपके पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट थी, वो अपॉइंटमेंट हुई, चीफ जस्टिस जो है इस प्रोसेस के अंदर आए, उन्होंने ओथ लिया और उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर उन्होंने मीटिंग्स की। उसके बाद जो अगली चीज़ थी वो थी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन ने बनाया और उस जुडिशल कमीशन के बाद उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने काम किया। तीसरा उसके अंदर इंपॉर्टेंट मामला था वो ये था कि जो जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ट्रांसफर की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ, वो एज इट इज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है वो एंडोर्स कर रहे हैं। ये सब कुछ हो गया, जस्टिस मंसूर अली शाह क्यों इस बात पर बजिद हैं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए और आप नहीं समझते कि ये बेहतर नहीं है कि फुल कोर्ट बनना चाहिए?
دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت وہ سینئر موسٹ جج ہیں جی، سینئر بڑے لرنڈ آدمی ہیں، چیف جسٹس بننے والے جب تھے، چیف جسٹس بننے والے تھے، ماشاءاللہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم جو اس وقت آپ کی موجود ہے، جو لا آف دا لینڈ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، اس کے اندر جس شخص کو وہ لیٹر بار بار لکھ رہے ہیں پاکستان کے چیف جسٹس کو، نہ ان کا کانسٹیٹیوشنل پریروگیٹو ہے اور نہ وہ کر سکتے ہیں، اور جن دو چیزوں کی طرف بار بار وہ اشارہ کر رہے ہیں، ایک وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی فل کورٹ بنائی جائے اور دوسرا ان پٹیشنز کو فکس کیا جائے۔ نہ پاکستان کا چیف جسٹس فل کورٹ بنا سکتا ہے آفٹر 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، اور نہ ہی ان پٹیشنز کو فکس کر سکتا ہے، چونکہ آرٹیکل 191A کے نیچے جو ہے وہ 4 امینڈمنٹس جو کی گئی ہیں کہ نمبر 1 آرٹیکل 184(3) کی جتنی بھی پٹیشنز آئیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ دیکھے گا۔ نمبر 2 انٹرا گورنمنٹل جو ہے، ترمیم کے بعد نہیں، تو میرا دیکھنا کہ اگر کوئی اس وقت ہے تو پاکستان کا آئین سب سے اوپر ہے نا، انٹل کہ انلیس کے 239 کے نیچے پارلیمنٹ اس کے اندر امینڈ نہ کر دے، اور دنیا بھر کے اندر پارس کسی جج کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے جی میں امینڈمنٹ کو نہیں مانتا، آپ اس کے اوپر فل کورٹ بنائیں اور پھر اس کا فیصلہ کریں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا، اور یہی بات ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رولز بنائیں پہلے، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اجلاس ہے جوڈیشل کمیشن کا اس کی میٹنگ کو پبلک کریں۔ 2010 کے اندر آپ نے جوڈیشل کمیشن بنایا اور اس کے جو رولز تھے اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ 2024 تک آئے اور جسٹس منصور کی سربراہی میں بنی، اور اب رول اب یہ پروو نہیں ہوئے تھے تو پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر ججز بھی آئے، اس لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بھی پینل کے ذریعے آئی گئی، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی آئے گی، تو پھر رولز تو اس وقت بن جانے چاہیے تھے۔ ابھی تو انہیں جمعہ 8 دن ہوئے جوڈیشل کمیشن کو، اور جو ان کا کنسرن تھا جو ان کا نہیں، دیکھیں نا وہ اس وجہ سے ہے، دیکھیں چیز یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے ہے کہ جو ان کا کنسرن تھا کہ جوڈیشل کمیشن کے رولز بننے چاہیے، آج پاکستان کے جوڈیشل کمیشن نے ایک کمیٹی بنائی ہے، 15 دسمبر تک انہوں نے کرنا ہے، 21 تک اس کو ڈیفر کر دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی بنا دیتے، اور مجھے ایک جج کے کہنے پہ کیوں بنائے پاکستان کا جوڈیشل کمیشن؟ نہیں، کانسٹیٹیوشن دیکھیں نا، اب آج انہوں نے فکس کر دی ہے کہ جو آپ کے الیکشن ریٹ کے ایلیگیشنز وہ آج انہوں نے کر دی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ 20 25 سال سے جو کیسز انفراسٹرکچر سے اس کانسٹیٹیوشن بینچ نے دیکھیں دو چیزیں آئین میں اور جو سپریم کورٹ کی ماضی کی مثالیں ہیں، کیا اس میں کچھ ایسا ہے کہ جو ترمیم کے خلاف جو درخواست ہے اسے سپریم کورٹ سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی، اور جو آئینی بینچ ہے جس کے تحت وہ وجود میں آیا ہے، جس ترمیم کے تحت، یا وہی سنے گا؟ نہیں، دیکھیں نا کہ اس وقت جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے ان تمام معاملات کی وہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو دی ہوئی ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ فل کورٹ پہ جائیں پارس، جسٹس صرف یا فریدی جو ہے وہ اس کے بینیفیشری ہیں، جسٹس منصور اور منیب کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس کے بعد جسٹس امین الدین مندوخیل مظہر کو مانتے نہیں ہیں چونکہ وہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ اس کی وجہ سے آئے ہیں، جسٹس عائشہ جو ہیں وہ اس لائن کے اندر لگے ہوئے تھے انہیں چیف جسٹس بنایا جائے، جسٹس شاہد وحید اس کے اندر تھے جو ابھی بھی 2 ججز آئے، تو پھر نہیں پھر یہ بتائیں کہ پھر کون سا فل کورٹ اس طرح کا آئے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ فل کورٹ کی جو خواہش یا اظہار ہے وہ پارٹیز کرتی ہیں، کبھی جج نہیں کرتے کہ جی آپ کیوں بزد ہے؟ نہیں، وہ اس لیے بزید اس چیز کے اندر ہے کہ وہ ہر معاملے دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ بزید اس لیول پہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے جا کے یہ کیسز فکس نہیں ہوتے۔ انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا، چیف جسٹس نے ایک پولائٹلی جو ہے وہ جواب نہ دیا، اور پھر 2 ججز بیٹھ گئے چیمبر کے اندر اور انہوں نے اگر یہ جو ترمیم کی درخواست ہے پھر پوچھی ہوں یہ سپریم کورٹ سن سکتی ہے یا نہیں، یا پھر آئینی بینچ ہی سنے گا جس کے تحت یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) کے نیچے کوئی بھی درخواست آئے وہ پاکستان کا ریگولر سپریم کورٹ نہیں سن سکتا، وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا، اور اس کی فکسیشن کے اندر جو 3 ممبرز کمیٹی بنی ہوئی ہے، جسٹس امین الدین، جسٹس مندوخیل اور جسٹس مظہر جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کب لگانا ہے، لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر جو پارلیمنٹ نے امینڈ کی ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ انٹرٹین جو ہے اس کے مطابق پہ بات کریں۔ احسان کھوکھر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترمیم ہے اس کے خلاف درخواست وہ سپریم کورٹ نہیں سن سکتی ہے، وہ آئینی بینچ ہی سنے گا، وہ جو کہ اس ترمیم کے تحت بنا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی موقف دیا جا رہا ہے، وہ آرٹیکل 239 کو بھی کوٹ کر رہے ہیں، خاص کر اس کا جو کلوز ہے 5 اور 6۔ دیکھیے پارس، بات یہ ہے کہ حافظ صاحب نے خشوع اور غضو کے ساتھ اس 26ویں ترمیم کو ڈیفینڈ کیا ہے، اور سپریم کورٹ کو جو ہے اس میں بھی ڈسکریمنیشن کرتے ہوئے 7 ججز کو دیوتاؤں کا مقام عطا کیا ہے اور باقی ججز کو
بھی نہیں دیا. اور یہ بھی بتایا کہ بزد کیوں ہے, بزد کیوں ہیں. اب بات یہ ہے کہ بات انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے, ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اب اگر میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو میں وہ 7 ممبر بینچ جن کو یہ پریولیج, یہ مقام عطا ہوا ہے کہ وہ باقی ججز سے ایلیویٹ ہے, تو وہ جو آئینی پاورز ہیں وہ صرف یہ 7 استعمال کرتے ہیں, تو ایکولیٹی آف پیئرز تو نہ رہی, تو وہاں پہ ڈسکریمنیشن تو آ گئی. پھر میں جو ترمیم کے ذریعے یہ پارلیمنٹ نے کہا کہ ہو جاؤ اور میں ہو گیا, تو میں اس کو خلاف قانون ڈکلیئر کیسے کروں گا؟ تو کیا انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ ایسا بینچ بنے؟ اسی لیے جب یہ 26ویں ترمیم لا رہے تھے تو ہم جیسے بہت سارے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے آپ 26ویں ترمیم لا تو رہے ہیں لیکن اس کا شاخسانہ آپ بھگتیں گے. اب سپریم کورٹ سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی اس کے خلاف درخواست کو, یہ بتائیے. کون سی سپریم کورٹ؟ سپریم کورٹ کا نام رہ گیا سپریم کورٹ ہے, وہ آدھی سپریم کورٹ سبارڈینیٹ گلوریفائڈ سیشن کورٹ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس بینچ بھی نہیں بنا سکتا, قانونی طور پہ درست بات کر سکتے. ہم تو اصولی بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ قانون بنا دیں پارلیمنٹ کے الیکٹ ہونے کے بعد کہ آج ہماری مدت 25 سال, الیکشن ہم نے 5 سال کا لڑا, تو کیا اس کو تسلیم کیا جائے؟ اب جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ پہ کیوں بزد ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اکثریت ججز کی ہے وہ ان کے ساتھ ہے, اور اگر یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے تو فل کورٹ بن جاتی ہے تو اس ترمیم کے خلاف فیصلہ آئے گا؟ سر وہ اکیلے ہی خط لکھ رہے ہیں, کوئی اور جج نہیں لکھ رہا. میں جسٹس منصور شاہ صاحب کی طرف سے فل کورٹ کے مطالبے کو غیر مناسب سمجھتا ہوں. اچھا, میں نہیں سمجھتا کہ جج صاحب کو یہ استحقاق حاصل ہے. نامناسب کیا بات ہے اور وہ کیوں کر رہے ہیں پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس لیے کہ فل کورٹ بنانے کا جس کی پٹیشن ہے حافظ صاحب سے, جو صحیح بات کریں گے میں ایگری کروں گا, جو غلط کریں گے میں اس سے نہیں ایگری کروں گا, کہ پٹیشنر جو ہیں ان کا استحقاق ہوتا ہے. منصور علی شاہ صاحب ہوں یا دوسرے ججز بڑے آنریبل ججز ہیں, میں نے تو کانسٹیٹیوشن پڑھا بھی ان سے, میرے استاد بھی ہیں. تو لیکن یہ کہنا ایک جج کا کہ فل کورٹ بنائیں یا نہ بنائیں, یہ مناسب بات نہیں ہے. یہ ان لیٹیگنٹس کی طرف سے آنی چاہیے تھی. تو سپریم کورٹ مسترد کر سکتی ہے اس کو؟ سپریم کورٹ نے مسترد کر بھی دیا ہے اور ان کو یہ ایکسیپٹ کرنی بھی نہیں چاہیے. ترمیم کو کالعدم کر سکتی ہے. دیکھیے میری بات سننے پارس, جسٹ آئی نو کہ I'm taking time. گزارش یہ ہے کہ یہ معاملے سیاسی ہیں. آئین پاکستان ایک سیاسی ڈاکیومنٹ ہے. لا جو ہے وہ سیاست کو فالو کرتا ہے, سیاست لا کو فالو نہیں کرتی. یہ جب ہو رہی تھی 26ویں ترمیم, اس سے پہلے جب آپ کے پاس بہت ساری معاملات تھے. یہ لمبی کہانیاں, مجھے بتائیں 239 کیا کہتا ہے وہ بتا دیں, اور یہ ترمیم کالعدم ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, اور یہ کیا یہ ترمیم کا جو یہ سپریم کورٹ فتح ہو چکی ہے, اور اس پہ آپ امید مفتو لوگوں سے, مفتو اداروں سے امید نہیں رکھی جاتی. 239 تو پرانا آرٹیکل ہے نا. آج یہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا بھی آپ نے یہ آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہوں گے, وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا ٹویٹ میں جو کو سزا ہے میں دیکھوں. I know constitution and law far better than him. اچھا آپ ڈائریکٹ I'm a Supreme Court lawyer. 239 کلاس 5 اور 6 کیا کہتی ہے؟ وہ غلط کہہ رہی ہے. آرٹیکل 239 کی کلاس 5 اور 6 کیا کہہ رہی ہے؟ وہی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, اس لیے میں نے ان کا نام مینشن کیا. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ غلط کہہ رہی ہے. یہ تو ترمیم سے پہلے ہے نا. ترمیم ہو گئی, اب ترمیم ہی لا ہے, مجھے پسند ہو یا نہ ہو, ترمیم لا ہے. جب تک اس کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا. اور اب 239 کا کلاس 5 کہتا ہے کہ جو انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اس میں سے پڑھ رہی ہوں کہ کوئی بھی آئینی ترمیم کسی بھی بنیاد پر چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے کسی بھی عدالت میں زیر بحث نہیں لائی جا سکتی. 239(6) کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کو کوئی بھی آئینی ترمیم کرنے کا لامحدود اختیار دیتا ہے. یہ آرٹیکل 239 کلاس 6. یہ دیکھیے, یہ تو بہت سارے آرٹیکلز میں لکھا ہوا ہے. جب آرٹیکل 209 میں لکھا نہیں, اس کی جو تشریح ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہے. اب سپریم کورٹ میں کون کرے گا؟ مسئلہ تو یہاں پہ ہے نا کہ ہم نے جب یہ کہا تھا کہ حکومت بینچ بنا رہی ہے, تو پھر حکومت اپنے خلاف بینچ تو نہیں بنائے گی. وہ تو بینچ وہ بنائے گی جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے. تو بینچ کی فارمیشن, جو آئینی بینچ کی فارمیشن صرف حکومت نہیں بنا رہی, ججز بھی ہیں اس میں, جسٹس منصور علی شاہ بھی ہیں اس میں. تو اکثریت کس کی ہے؟
اگر ہم 3 بیٹھے ہیں اور میں اور حافظ صاحب مل جائیں، فیصلہ آپ نے اور ہم، سر کہیں کسی کی تو اکثریت ہوگی نا. دیکھیں پارس، آپ مندوخیل جانے صاحب سے پہلے آپ ذرا اکتوبر کے جو آخری 2 ہفتے تھے اس امینڈمنٹ سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا آئیڈیا کس نے دیا. اگر اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا آئیڈیا پی ٹی آئی نے دیا ہے تو اس کی کمپوزیشن پہ یہ ایگری ہوئے ہوں گے نا، اور وہ کمپوزیشن جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی انہیں سوٹ کرتی ہے. پورے پروسیس میں ساتھ رہے ہیں اور پروسیس کے اندر بھی ساتھ رہیں، اینڈ تک ساتھ رہیں، جب تک مولانا صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور وہاں پہ بھی ہیپی جو ہے وہ معاملہ گیا. دوسرا اس چیز کے اندر جو آپ 239(5) یا 6 کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آج تک 25 امینڈمنٹس آئی ہیں. جوڈیشل ریویو کی ڈیفینیٹلی پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس پار ہے، لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ نے آج تک کسی امینڈمنٹ کا جو ہے وہ الٹرا وائریز آف دا لا یا کانسٹیٹیوشن نہیں کیا ہوا. تو لہذا دونوں چیزیں جو ہیں 239(5) اور 6 دونوں کو پاکستان سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا. 2 ججز نے کی تھی، لیکن ان کے فیورٹ قاضی نہیں ڈیسینٹنگ نوٹ تھا، ڈیسینٹنگ نوٹ تھا ایز اے ججمنٹ جو ہے قرار دی تھی نا، ایز اے ججمنٹ جو ہے وہ نہیں، آپ اس کا پھر منورٹی پورشن کو آپ ہولڈ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے آئین کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیے تھے، باقیوں نے کرنے سے انکار کر دیا. تو ویسے وہ آج تک مجھے فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا. مندوخیل صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف 26ویں آئینی ترمیم پہ جسٹس منصور علی شاہ کے موقف کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے. سر آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، پھر جسٹس منصور علی شاہ کا خط، پھر چیف جسٹس کا اس کے اوپر جواب، آپ اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ فل کورٹ بننی چاہیے اور مزید ججز کی تعیناتی سے پہلے رولز بننے چاہیے؟ فارس، اگر میں کسی کی خواہش پہ جاؤں جس نے خود چیف جسٹس بننا ہو اور اس کی تو بڑی خواہش ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ 26ویں ترمیم ختم ہو جائے اور جسٹس یا افریدی سب سائڈ پہ ہو جائے اور میں چیف جسٹس بن جاؤں، تو یہ خواہش. اور پھر مجھے یہ بھی بڑی حیرت ہے، یہ دونوں میرے سینئر وکلا بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہو کہ ججز آپس میں بیٹھنے کی بجائے خط لکھے اور خط میڈیا کو جاری کر رہے؟ جہاں تک فل بینچ کی یا فل کورٹ کی بات ہو رہی ہے، قاضی فائز صاحب کرتے تھے ایسے حرکتیں، انہوں نے شروعات کی تھی نا ایسی حرکتیں، ایسی تمام. تو بدعت کو جاری نہیں رہنا چاہیے نا، بدعت کو ختم ہونا چاہیے. میں مکمل کروں. جی 25 منٹ کے بعد باری ملی ہے، وہ بھی نہیں بولنے دے. مکمل کیجئے پلیز. میں نے ٹائم دیکھ. اچھا آپ مجھے بتا دے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ خط لکھ کے اور میڈیا کو جاری کرے، یقیناً میں کہوں گا انہوں نے جاری کی ہے. سپریم کورٹ کے کاغذ کیسے لیک ہو گئی ہے، کیسے آ گئی ہے؟ اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں آج اس کو جواب مل گیا. آج ایک ہائیسٹ فورم جوڈیشل کمیشن میں ان کو انکار کر دیے اور پورا کا پورا اکثریت جو نا وہ چیف جسٹس کے ساتھ تھی. اور چیف جسٹس نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے یہ کہا یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے، یہ اختیار جو آئینی کمیٹی ہے اس کے پاس اختیار ہے. اور دوسری بات، یہ ساری چیزیں کر کے کتنا اچھا ہوتا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، میں آپ کے توسط سے اس کو میسج دینا چاہ رہا ہوں، ہمارے لیے محترم ہے کہ اگر وہ خود سینئر پینی جج انہی آئینی ترمیم کے ذریعے بننے سے پہلے سائڈ پہ ہوتے اور پھر یہ کہتے کہ پہلے یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کی جو اپیل ہے اس کو ڈیسائیڈ ہو تب میں کروں گا. تو 26ویں ترمیم کے ذریعے تو سینئر پینی جج وہ بن گئے، اور بن گئے جب بن گئے تو اس کے بعد آج نہ ماننے کا میں نہیں سمجھتا. لیکن مندوخیل صاحب آپ کے خیال میں یہ جو 26ویں ترمیم کی جو اپیل ہے، آپ کے خیال میں کیا وہی آئینی بینچ سن سکتا ہے جو اس کے تحت ہی وجود میں آیا ہو؟ کیا خیال ہے کہ اگر فل کورٹ بنا دی جاتی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے کہ اگر تمام ججز کو بٹھا کر فیصلہ کرا لیا جائے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ترمیم کے خلاف ہی فیصلہ ہوگا یا آئے گا؟ پارس، آپ کے اور جسٹس منصور علی شاہ کی خواہش پہ تو نہیں بنے گی، قانون کے مطابق بنے گی. اور قانون یہی ہے جو آج جوڈیشل کمیشن میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جواب مل گیا. میری آپ کی یا ان کی خواہش سے تو نہیں بنی ہے. آپ خواہشوں کی بات کریں، میں آپ کی بات سے یہ سمجھو جسٹس منصور علی شاہ نہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کو یہ باتیں نہیں پتا، وہ سپریم کورٹ کے سینئر پیون جج ہیں، وہ چیف جسٹس بننے والے تھے، وہ غیر آئینی بات کر رہے ہیں. نہیں پتا اس کو. اگر پتا ہوتا تو جس آئین کی جس 26ویں ترمیم کے ذریعے وہ سینئر پینی جج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک آئینی کمیٹی وہ فیصلہ کرے گی اور پھر آئینی بینچ سنیں گے. اور پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں، آج جوڈیشل کمیشن میں ججز کی اکثریت نے یا کمیٹی کی اکثریت نے مسترد کر دی جسٹس منصور علی شاہ کی بات. تو اس کے بعد میں کیا کہوں گا؟ اس کے بعد اگر میں یہ کہوں گا کوئی سیاست کھیلنی ہے تو ضرور کھیلے.
मीडिया के साथ करने, 2 दिन से टॉक शो इसी पे चल रहे, जरूर होने चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बात तो हो गई है पूरा, क्योंकि 2 दिन से सारे के सारे टॉक शो में बैठा हूं, यही चल रहा है। सेकंड बात यह है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कितना अच्छा होता कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसी 26वीं तरमीम को न मानते, साइड पे होते कि पहले इसके अपील का फैसला हो जाए, उसके बाद जाके मैंने चीफ जस्टिस बनाई या सीनियर ओपिनियन जज बनना है, उसके बाद कर। मैं ये समझ रहा हूं, फौज के अंदर क्या खूबसूरत, फौज के अंदर क्या, सुन लो आखिरी जुमला, फौज के अंदर क्या खूबसूरत जुमला है कि फौज के अंदर क्या खूबसूरत रिवायात है कि अगर कोई सुपरसीड कर जाए, आर्मी चीफ बन जाए, तो दूसरे रिजाइन कर रहते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं एक जूनियर अफसर के अंडर नहीं रह सकता हूं। वो सबऑर्डिनेट होते हैं। शाह साहब ने, मेरी बात भी सुने ना, वो सबऑर्डिनेट होते हैं, जुडिशरी में सबऑर्डिनेट नहीं होते। इधर अभी 2 बातें और सुननी पड़ेगी पारस, 1 मिनट। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिस चीफ जस्टिस ने साकिब निसार ने या उससे पहले ने जाया अफरीदी साहब से पहले बुला लिए, जिस उस वक्त के चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को जो चौथे नंबर पे जज थे सिन्हा कोर्ट में, इतनी लंबी बातें मंतोखेल साहब मुझे ये बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस याया अफरीदी के सबऑर्डिनेट हैं? नहीं, मुझे बताएं, सारी बातें याद रखें। जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस याया अफरीदी के सबऑर्डिनेट हैं? ना नहीं है ना, तो यही मैं बात कर रही हूँ। याया अफरीदी साहब के साथ ज्यादती हुई थी, याया अफरीदी साहब के साथ ज्यादती हुई है जब जस्टिस मंसूर अली शाह को इसे पहले बुला लिए, और चौथे नंबर पे जज जस्टिस मुनीब अख्तर को सिन्हा कोर्ट से पहले नंबर पे, ताकि ये मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस बन जाए। जूनियर होता है, वो सीनियर का सबऑर्डिनेट होता है। इसके अंदर पारस ये है, ये बात जरा मुकम्मल करके फिर दूसरी चीज पे आते हैं। वो 2 दिन से यही सुन रहे हैं टॉक शोज में। जितने भी पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस होते हैं, दे ऑल आर इक्वल, और उनमें से एक चीफ जस्टिस बनता है। लेकिन ये सिचुएशन 26वीं सबॉर्डिनेट नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन 26वीं आईनी तरमीम से पहले थी। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिचुएशन ये चेंज आई है कि जब आप उस प्रोसेस के अंदर सुपरसीड कर गए हैं, तो फिर उसके अंदर आपके पास एक चॉइस है। वो चॉइस ये है कि या उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मुताबिक आप काम करें, और अगर आपको पसंद नहीं है तो जिस तरह मंदो खालिद साहब ने एक ऑफर की, नहीं, देखें मुझे ये बताएं कि अगर आप एज ए जज कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोरियन है, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जज को वो करना चाहिए ना। अब इसीलिए पार्लियामेंट ने ये कहा है कि आप प्रेयर से बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए पार्लियामेंट ने कहा है कि आप सुओ मोटो नहीं ले सकते कि किस तरह लिया गया है। इसी तरह पार्लियामेंट ने अब कह दिया आप ग्राउंड से बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह पार्लियामेंट ने ये कह दिया है कि आप कोई ऐसी एक्सरसाइज या पार नहीं करेंगे जो आपके लॉ या मैंडेट के मुताबिक। इन्होंने साइन किए हुए हैं, इन्होंने देखे ना कि पीटीआई इस प्रोसेस का हिस्सा थी, पीटीआई ने उस चीफ जस्टिस के प्रोसेस में हिस्सा लिया। उसके बाद ये वोटिंग का टाइम था, वोटिंग के टाइम के अंदर ये मौजूद थे। जुडिशियल कमीशन की कॉम्पोजिशन में कभी कोई 2 भेज देते हैं, कभी 2 कोई भेज देते हैं, तो ये उस सारे प्रोसेस के अंदर है नहीं। जब है तो ये पारस उसको फॉलो करना चाहिए, फॉलो करे। वो कहते हैं लेकिन गलत कैसे हो सकता है प्रोसेस जब सारे में आप मौजूद रहे? तो इट्स अ बैड लॉ, इट्स अ फ्रॉडुलेंट लॉ, बट इट इज अ लॉ। मसला ये है कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, आर्टिकल 5 भी है। हम कानून है, चाहे फ्रॉड ही हो। नहीं, वो कानून का आपको फॉलो करना है। मैं कहता हूँ इसका लाने का प्रोसेस फ्रॉडुलेंट, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में वोटें क्यों नहीं पड़ी, सिर्फ शोर मचा रहे हैं ना। वजह बताएं ना आप, मैं बताऊं वजह आपको। मैं आप इनकी फॉर देयर इंफॉर्मेशन 19 तारीख को जब पीटीआई के डेलीगेशन मिलने गया था, तो इमरान खान साहब को 2.5 हफ्ते से 3 हफ्ते से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था। ही वॉज इल ट्रीटेड, ही वॉज केप्ट इन इनह्यूमन कंडीशंस, और उसके बाद भी 28 तारीख तक रखा गया। दैट वॉज द डे व्हेन दे केम एंड रिफ्यूज कि जी जो आपने हम उनके साथ किया है, हम उसके एहतजाज में वोटें नहीं डालेंगे। सो मैं फैक्ट्स स्ट्रेट कर रहा हूँ कि आप प्रोपगेशन होती है हमारे यहाँ पे नॉर्मली, और सारे हमारे दोस्त भी, क्योंकि इन्होंने भी मीडिया चैनल से सुना होगा, तो और सुनते भी हम अपनी पसंद की बात है। तो ये वो रीज़न थी कि पीटीआई ने वोट नहीं किया। बात यह है कि जब पीटीआई प्रोसेस का हिस्सा थी, अभी कल हमने मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। हाँ। उमर अयूब साहब मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह थे। गेट पे उनको पकड़ा, मैं कल 4 बजे से लेके रात 10:30 बजे तक अडयाला चौकी में। उसके बाद 2 घंटे सिरना फरमानी का भी ऐलान कर दिया आपने। अब नहीं, बात सुने ना, आपने छोड़ तो दिया, लेकिन आपने अपोजिशन लीडर को, इस मुल्क के अपोजिशन लीडर को
کتنے گھنٹے محبوس رکھا. ٹھیک. تو اب مجھے بتائیے, اب میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں نے صبح بھی یہ بات کی ہے, میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اور چیف جسٹس پاکستان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی اتھارٹی کی ہے, آپ کی ماتحت عدالتوں کے احکامات ہوا میں اڑ چکے ہیں. آپ اگر اپنی ماتحت عدالتوں کی توقیر میں اضافہ نہیں کر سکتے یا ان کی عزت انشور نہیں کر سکتے تو پھر شاید یہ کرسیاں آپ کے لیے نہیں ہیں. اور یہ میں بڑا ڈس ہارٹن ہو کے بات کر رہا ہوں. دیکھیے سول نافرمانی کی بات خان صاحب کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں کیا یہ قانون کے مطابق ٹھیک ہے؟ بالکل. سول نافرمانی کی تحریک 2014 میں بھی اعلان کیے تھے, ایسے کیا فائدہ حاصل ہوا تھا؟ کیا یہ ان معاملات کو سیاسی انداز میں نہیں ڈیل کرنا چاہیے؟ خان صاحب ایک دم اتنے ایکسٹریم پہ کیوں چلے جاتے ہیں ہر معاملے میں؟ ہاں نہیں جانا چاہیے. دیکھیں چھوٹی سی تو بات ہوئی ہے, 1.5 سال ان کو جیل میں رکھا ہے, 10 مہینے اس کی بیوی کو قید رکھا ہے جھوٹے مقدموں میں. بندے آپ نے ان کے مار دیے ہیں. لوگ رہے جیل میں بھی. مندوخیل صاحب بتائیں گے آپ کون؟ مجھے بتایا نہیں تو وہ کس کے دور میں رہے تھے مندوخیل صاحب, وہ بھی بتا دیں. کس نے زبان کاٹی تھی وہ بھی بتا دیں. کس نے کیس کیے تھے وہ بھی بتائیں گے. غلط سب کے ساتھ نافرمانی کی کال دینا ٹھیک ہے؟ میرا بالکل ٹھیک ہے. اب میرا آپ جواب لے لیجیے. جی آپ نے یہ کہا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بالکل 2.5 سال سے ان کے جتنے بھی سپورٹر ہیں ان کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا, ان کے گھر والوں کو نشانہ بنایا گیا, ظلم ہوا. تو پھر بھی ان کو نرم نہ اختیار کرنا چاہیے. دیکھیے ظلم تو ہوا, اچھا میں تمہاری گردن کے اوپر حکومت کے خلاف جائیں نا, سول نافرمانی کی کال دینی چاہیے, حکومت کے خلاف جائیں. تو سول نافرمانی کی کال کس کے خلاف ہوتی ہے؟ ملک کے خلاف نہیں ہے یہ حکومت کے خلاف ہے. نقصان کس کا ہوگا اس سے؟ سول نافرمانی کی کال دیں تو کس کا نقصان ہوگا؟ سول نافرمانی سے جو ہے نقصان ہوگا تو آپ بات کیجئے. ہم نے مذاکراتی کمیٹی بھی تو بنائی ہے. ایک سیکنڈ مندوخیل صاحب, یہ جو خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی بنا دیا, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس کو اپروچ کرنا چاہیے اور جو خان صاحب کا مطالبہ ہے 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے؟ اگر مطالبات 14 دسمبر تک نہیں مانے گئے, پورے نہیں ہوئے, تو پھر وہ سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو جائے گی, اعلان ہو گیا ہے. میرے خیال میں فیصل چودھری صاحب کو یہ چاہیے کہ پختونخوا میں ایک انکوائری کمیشن بنانا چاہیے. پہلے تو آپ یہ بشرا بی بی کی جو گالیاں ہیں اس کی تحقیق تو کرا لے کہ یہ کون چودھری صاحب بولنے دے. بات آپ سے کچھ ہو رہی ہے کہ مذاکرات آپ جمہوری پارٹی ہیں, مکمل تو کریں نا سر. آپ ہمارے یہاں پہ تو خواتین پہ بات نہیں کی جاتی کا یہ فائدہ ہے. روایتی آدمی ہو یار, میں بھی آدھے گھنٹے سے انتظار میں بیٹھا ہوں. پہ بات کریں گے تو نامناسب بات ہے. مناسب نہیں ہے. چلیں مکمل کر لیں. اگر فیصل کہہ رہا ہے کہ جمہوری پارٹی ہے تو پھر جمہوری لوگوں سے بات کیا ہو گیا بھائی؟ پارس سارے لگے ہوئے, میں بیٹھا ہوں بھائی. آپ بھی اسلام آباد آ جائے. یہ طریقہ تو صاحب کو بولنے دیجیے. بتائیں بات. نہ پارس اس طرح نہ کریں, سن رہے ہیں آپ کو. یہ طریقہ نہیں ہے, بات تو کریں. یہ کون سا طریقہ ہے نا کہ دونوں بول رہے ہیں بھائی میں خاموش بیٹھا ہوں. پہلے 25 منٹ میں آپ نے میرے ضائع کر قادر بھائی یار آپ بولیں, جو آپ نے بات کر دی آپ کو کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا. حافظ صاحب آپ نے بھی نہیں کرنا, میں نے بھی نہیں کرنا. پلیز آپ بولیں. قادر مندوخیل صاحب کو بولنے دیجیے. خبردار آپ نے انٹرپٹ کیا, میں نے فیصلہ کر لیا. جی بات کریں, اب مکمل کریں نا سر جلدی سے. فارس آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کا اعلان کیا ہے. آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بھی وہ سٹیج پہ بجلی کے بل پاڑ چکے ہیں, اور پھر اگلی مہینے بنی گالا کا بل وہ پیمنٹ کر چکا ہے, اور اس وقت کے ڈان اخبار میں یہ خبر بھی آ گئی ہے. وہ بھئی آپ کس کی باتوں میں بیچارہ جیل میں پڑا ہوا ہے, اس کو ظاہری بات ہے ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی یہ شوشہ تو چھوڑنا ہے. انہوں نے کہا یہ آخری کال ہے. پھر آخری کال کے بعد آخری کارڈ آ گیا. وہ بھائی یہ کب تک یہ کھیلتے رہیں گے آپ پشتونوں نوجوانوں کو, کب تک اپنی سیاست کی بلی چڑھاؤ گے؟ جن کے گھروں میں وہ لاشیں گئی ہے وہ آپ کی وجہ سے گئی ہے, مارے جس نے بھی ہے آپ کی وجہ سے گئے, کیونکہ آپ نے کہا ہمارے فاتحہ پڑھ لو. یہ اتنا بزدل آدمی ہے, گنڈپور یہ مجھے بڑی بڑی چھوڑی ہے, اپنے آپ کو بدماش کہتا ہے, سب سے بڑا بزدل نکلا, اور نوجوان پشتونوں کو جو نا وہ گولیوں کے سامنے چھوڑ دیے. اس کو کہتا ہے مردگانگی, اس کو کہتا ہے لیڈر. اور آج بشرا بی بی کو بھی اس نے چھوڑ دیا, اس نے بھی گلہ کیا ہے کہ میں تو اکیلی تھی,
یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ گنڈپور میرے ساتھ ہے. اور پھر یہ پنجاب کی ترم خان جو پچھلے 77 سال میں مختلف پارٹیوں میں مختلف ناموں سے حکومتوں کو انجوائے کرے, وہ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ مادر اصل میں یہ ساری بشرا بی بی کی جو گالیاں ہیں وہ پنجاب کی قیادت کو پڑ رہی ہے. کیونکہ کدھر گیا حماد آزم جس کا باپ گورنر بھی رہ چکا ہے, آج ایم این اے بھی ہے, شاہ محمود قریشی. بڑے سوال نہیں رہ گئے. نہیں, اب مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز. یہ حافظ احسان صاحب, یہ 26 نومبر کے بعد جو 9 مئی کے مقدمات ہیں, یہ تو شہباز اسپیڈ لگتا ہے ان کو لگ گئی ہے. اور کل بانی پاکستان تحریک انصاف سمیت جو 60 ملزمان ہیں ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد ہوئی ہے GHQ حملہ کیس میں. آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کا رویہ جو ہے وہ اب کچھ تبدیل ہوا ہے؟ چونکہ پہلے تو ضمانتیں بھی ہو رہی تھیں, مقدمات میں بری بھی ہو رہے تھے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں کہ 9 مئی کا انسیڈنٹ آپ دیکھیں اور اب تک آپ دیکھیں کہ کتنے ماہ اس کے اندر گزر گئے ہیں. اگر وہ سپیڈ اپ ہوتا, اور یہ میرے دونوں دوست لائر ہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہی آپ کا چلان جمع ہوتا ہے, اس چلان جمع ہونے کے بعد جو ہے کاپیز ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی ہیں, اور ان کاپیز ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد جو ہے عدالت جو ہے وہ ایک چارج شیٹ فریم کرتی ہے. 1.5 سال بعد. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو پھر آپ اس کو پھر آپ اس کو سپیڈ اپ نہ کہیں. اب جس لا کے نیچے آ رہا ہے اس لا کے اندر یہ ہے کہ 7 دن کے اندر اندر کیس ختم ہونا چاہیے. اب سپیڈ اپ ہوا ہے اور صرف چارج فریم ہوا ہے. اب یہ بتائیں کہ کتنا لمبا عرصہ چلے گی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر 2 ہی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک اس کے اندر امپورٹنٹ ہے جو آپ کی ڈائریکٹ ایویڈنس ہے کہ وہ شخص جو ان تمام جگہوں پہ گئے, جو نوٹیفائڈ ایریاز تھی, آرمی کی انسٹالیشن تھیں, موب کی صورت کے اندر گئے, اور ان کی فورینزک ایویڈنس ہے, دس از دا بیسٹ ایویڈنس. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کی موجودگی ثابت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کی ڈسٹرکشن کرتے ہیں تو آپ کا جو آفینس ہے وہ انہانس ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر جہاں پہ آپ کی 5 سال سزا ہے اس کو آپ زیادہ کر سکتے ہیں. ملٹری کورٹ میں مقدمات جا سکتے ہیں, جانے کا امکان ہے چونکہ اس پہ آئینی بینچ نہیں. دیکھیں, ملٹری کورٹ کے اندر تو آلریڈی 103 لوگوں کے کیسز گئے ہیں نا, اور اس کے اندر میں سمجھتا یہ ہوں کہ لا کے اندر آپ کے پاس دونوں پارس تھیں. آپ کے پاس ملٹری کورٹ کی بھی پار تھی جو آرمی ایکٹ کے نیچے ہے, اور آپ کے پاس اینٹی ٹیررزم لا کا بھی تھا. اب میں اس چیز کے اندر یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ہمیں دونوں میں سے ایک جو جورسڈکشن انووک کرنی چاہیے تھی, اور وہ جو انووک تھی وہ آپ کا پاکستان کا آرمی ایکٹ تھا. اب یہ کہیں کہ وہ یہ ہے کہ 52 سال سے جو ایک پریکٹس چل رہی تھی پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے کہ جس کے اندر آپ نے ان ملٹری لاز کو ویلیڈیٹ کیے رکھا, یعنی کہ سویلینز کا ٹرائی کیا جا سکتا ہے, اور لارجر بینچ نے کیا. یکدم ہماری سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے نیچے جا کے وہ امینڈمنٹس ختم کر دی. اب یہ ہے کہ دسمبر جو ہے 23 کے اندر جو ہے ان امینڈمنٹس کو جو ہے وہ ایک ریسٹوریشن آ گئی, چونکہ وہ ججمنٹ سسپینڈ ہو گئی. اب اگلے ہفتے وہ کیس جو ہے وہ آپ کا لگ گیا پاکستان کی سپریم کورٹ میں 9 دسمبر کو. اگر پاکستان خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میرے خیال کے اندر یہ ہے کہ جو جسٹس یا فریدی کا نوٹ ہے اسی کے مطابق یہ ججمنٹ آئے گی, کیونکہ انہوں نے اس کے اندر یہ کہا تھا کہ اگر ہم سے کوئی لارجر بنچ یہ فیصلہ کر چکا ہے تو ہمیں اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ نہیں کرنا چاہیے, امینڈمنٹس کو. ہمیں پاکستان کے سپریم کورٹ کو لکھنا چاہیے چیف جسٹس کو کہ بڑا بینچ بنائے. لیکن ان ججز نے بات نہیں مانی, اور ایک منورٹی ویو جو آپ کا 1975 سے FB علی کا تھا اس سے لیس ہو کے کیا. تو میں اس میں یہ ہوں کہ جب آپ کی ایک پریکٹس 1975 سے سپریم کورٹ نے ججز میں اسٹیبلش پریکٹس سے باہر گئے ہیں, تو یہاں کے اوپر برائٹ چانسز یہ ہیں کہ فیڈریشن جو ہے وہ کیس جو ہے وہ سکسیڈ کرے گی. کہ آرٹیکل 184(3) کے نیچے جا کے پاکستان کی سپریم کورٹ کا بالکل اختیار نہیں تھا کہ اپنی ہی ججمنٹس کو مائنر بینچ سیٹ اسائڈ کرے, اور دوسرا جو 52 سال کی ایک پریکٹس ہے اس کو بغیر کسی ریزنز کے کرے, اور وہ ساری جو ہے وہ آپ کی سپریم کورٹ کے پوائنٹس ایڈریس ہوئے. فیصل جوہری صاحب, یہ جو شہباز اسپیڈ کی میں نے بات کی 9 مئی کے مقدمات کو, اب اس سے کیسے آپ نکلیں گے؟ اور ابھی آپ حافظ احسان صاحب کو سن رہے تھے, ان کی باتیں سن کے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ ٹرائل بھی شہباز اسپیڈ سے ہی ہوگا. نہیں ہونا چاہیے, اینٹی ٹیررزم لا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹائم فریم کے اندر آنا چاہیے. تسی لینا ٹائم لے لو, میرا بھی لے لو. نہیں, تھوڑا سا ہی رہ گیا. ویسے بھی تو لے لینا آپ نے زیادہ نہیں, تو اس میں لگے رہے. 120 گواہ ہیں, 200 وکیل ہیں, 200 نے جرا کرنی ہے. تو اگر فی وکیل جو ہے وہ 2 گھنٹے لگے گا تو کم سے کم سال تو کدھر نہیں ہے. یہ تعریف ہو رہی ہے وکیلوں کی یا برائی ہو رہی ہے؟ وکیلوں کی ہو رہی ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو مقدمہ ہے یہ 9 مئی اتنا پولیٹیسائز مقدمہ ہے. یعنی پہلے دن IG پنجاب سرخی پاؤڈر لگا کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں مراد راز کی کالیں ہیں, یہ اس کی ہیں. آئینی بینچ اب اس پہ بن گیا, جوڈیشل کمیشن بنے گا یا نہیں بنے گا؟ کون سا جوڈیشل کمیشن؟ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پہ اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنے گا.
ہماری تو ایفرٹ ہے بنے گا، لیکن آپ دیکھیں تو کو نہیں امید رکھنی چاہیے. فائنل کارڈ یہی تھا جو خان صاحب نے نہیں ابھی بڑے ہیں، ابھی بڑے فائنل کارڈ بہت سارے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ایک فائنل کارڈ ہے میرے پاس. ایسے ہی کہتے ہیں نا، ایک ٹائم پہ ایک ہی دینے. وہ فاسٹ بالر ہیں، ایک اوور میں ایک ہی جو ایسی بال پھینکنی ہوتی ہے. شناختی کارڈ ہی نہ ہو کہیں. نہیں ٹیسٹ میچ ہے، آپ فکر نہ کیجیے. شناختی کارڈ پہ بھی نام پتے صحیح لکھے ہوں گے. تو شناختی کارڈ ہو یا راشن کارڈ ہو یا کوئی اور کارڈ ہو، ٹھیک ہے، جیل کا کارڈ ہو، اے ٹی ایم کارڈ ہو، جو نہیں ہمارے پاس کارڈ جو ہے کبھی نہیں ہے وہ سیاسی کارڈ ہے. اچھا، اور ہم نے دیکھیے یہ وہ نہیں ہے فائنل جو نہیں، میں نے آپ کو کیا کہ وی آر نیور شارٹ آف کارڈز. اور عمران خان صاحب نے جو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز، جو میرے سامنے بات میڈیا سے ہوئی کیونکہ آپ رپورٹ نہیں کر سکتے، ان میں انہوں نے کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس طریقے ہوتے ہیں احتجاج کے، اور ہم وہ تمام اپنائیں گے. وہ کارڈ والا علیمہ بی بی نے کہا ان کو، وہ اپنے الفاظ میں بندہ بیان کرتا نا. میں اگر حافظ صاحب سے بات کروں، حافظ صاحب آپ سے کریں، تو ہو سکتا ہے وہ بات. تو ان کا یہ کہنا تھا اندر جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سیاسی جماعتوں کے پاس احتجاج کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اور اب جیسے ہم نے یوم شہداء منانا ہے، 13 کو ہم منا رہے ہیں یہاں پہ، اور ہم اب یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ 15 تاریخ کو ہم ورلڈ وائڈ اپنے اوورسیز چیپٹرز کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ شہداء کے ساتھ سالیڈیریٹی کے لیے آل اوور دا ورلڈ یہ ڈیمانسٹریشنز کریں. اور اس کو پھر جو بھی ہم نے اس کو کرنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پرابلم ہوتی ہے ہمارے دوستوں کو کہ جی باہر یہ بات ہوتی ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جنہوں نے لابیسٹ کی پیسے بھی امریکہ اپنے سفارت خانے میں سے فنڈنگ کر کے اکٹھے کیے تھے. جو وہاں پہ مارک ایلن سیگل جو ہیں، ان کے پیسے بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے دیے تھے. بات یہ ہے کہ یہ جو لابیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے. تو مجھے ایک مثال یاد آ رہی تھی کہ جب اپنے نئی بات سنتے ہیں تو پھر باہر سے لوگوں کو پکارنا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ جس ملک میں انصاف نہیں ملتا، جمہوریت کا قتل ہوتا ہے. یہ قادر مندوخیل ہے. آپ قادر مندوخیل سے کہیے دکھائے وہ ووٹوں کا پیکٹ جو اس کے پاس ہے، جو مصطفیٰ کمال کی مہریں لگا کے. قادر بھائی وہ دکھائیں آپ جو آپ کے ساتھ جاتی ہوئی ہے. میں آپ کو ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پوری دنیا کو دکھائیں. آپ نے ہمیشہ پاس رکھا ہوتا، آپ دفتر بیٹھے ہوئے دکھائیں. 500 مرتبہ دکھا چکا ہوں. 501 دفعہ میرے کہنے میں دکھائیں. 30,000. یہ دیکھیں، یہ دکھ کا اندازہ، یہ دکھ کا اندازہ دیکھیں. اور اس بھائی کا دکھ، میرا دکھ اس کی وجہ ہے کہ میرے بھائی کی ایک سیٹ گئی، ہماری 80 سیٹیں گئیں، لیکن اس کی سیٹ 80 پہ بھاری ہے یہ کلیم کرتا ہے. قادر مندوخیل کی سیٹ ہے نا، اور مصطفیٰ کمال نے 3800 ووٹ لے کے اپنا قادر مندوخیل باہر بیٹھا ہے. اتنا شاندار ہیرا باہر بیٹھا ہے، اور مصطفیٰ کمال جو ہے وہ اندر بیٹھے ہیں. لاسٹ کامنٹ پھر جی جلدی سے مندوخیل صاحب پہ شو کلوز کریں. لاسٹ کمنٹ تو یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہیں بولوں، لیکن میں یہ کروں یہی چاہتے ہیں. جو انہوں نے کہا کہ 200 وکیل ہے، تو پھر آج کے بعد پی ٹی آئی یہ نہیں کہے کہ 1.5 سال گزر گئے 9 مئی کے. نمبر 1 بات، حالانکہ قانون 1 ہفتے کا ہے. دوسری بات یہ جو ابھی ایک ہفتے میں خان صاحب نے بولا احتجاج ہوتا رہے گا. سن لے، میں یہ کرتا ہوں کہ یہ یو ٹرن کا تو ویسے ماسٹر ہے، وہ کہتے ہیں یو ٹرن بڑے لوگوں کی نشانی ہے. تو یہ یو ٹرن ہے، فائنل کارڈ اور فائنل کارڈ، یہ ساری چیزیں. آپ غصہ نہیں کریں گے آپ کی بات پہ؟ نہیں. قادر مندوخیل صاحب، حافظ احسان صاحب اور فیصل چودھری صاحب، بہت بہت تعریف کی ہے تو میں کیسے غصہ کروں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.